अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हुकूमत और अपोजिशन के बीच मुज़ाकरात अब बज़ाहिर मुकम्मल खटाई में लग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की है। आज स्पीकर की जानिब से जो कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राह तकती रही हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत नहीं की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील को यकीनी बनाया जाए और फिर उसके बाद वो मुज़ाकरात में बैठेंगे। दूसरी जानिब वो मुतालबात जो तहरीरी तौर पर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को दिए गए थे, आज की जो मुज़ाकराती नशिस्त होनी थी उसमें हुकूमत ने रिटन जवाबात देने थे अपोजिशन को, लेकिन अपोजिशन आई ही नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि 31 जनवरी तक देखेंगे, वरना हम भी मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर देंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो तमाम हल्के इसको खुशाइंद कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीछे हट रही है वो किस कॉन्फिडेंस पे हट रही है, ये भी एक नुक्ता है। और क्या वाक़तन अभी हुकूमत ने जब जवाब दिया ही नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अज़ खुद कैसे ये तय कर लिया कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ बातें तो समझ आती हैं, लेकिन कुछ मामलात बहुत से गुंजलक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस देखें तो उससे कुछ और मामलात लगते हैं। हुकूमत का एंड देखा जाए तो वो लगता है कि हुकूमत अपनी कामयाबी गिनवा रही है कि वो तो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से अब भाग चुकी है। बहरहाल इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच है, जो रजिस्ट्रार तौहीन अदालत से मुताल्लिक बना था केस की समाअत के लिए, उसने जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने फ़ैसला दिया था, वो दो बड़े अहम फ़ैसले थे। एक तो फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक उसको वापस ले लिया है, और अब ये बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, कानूनी निकात हैं इसमें, आज के में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें दिन भर एहतजाज करती रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्क के तमाम छोटे शहरों में भी पाकिस्तान की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज किया है। और एहतजाज का बुनियादी जो मकसद है, जो पीका तरमीमी एक्ट है, इस एक्ट से मुताल्लिक पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी की रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज सेनेट से इसकी मंजूरी ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो वॉकआउट किया सहाफ़ियों के साथ साथ, और हुकूमत की जानिब से अब ये मंजूर किया गया। वज़ीर व सनती पैदावार राना तनवीर साहब ने सेनेट में इस बिल को पेश किया है। जो असल रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के और सहाफ़ती तंजीमों के, वो क्या हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे इरशाद साहब। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आज जो दिन सारा दिन अहवाज़ पर भी आप ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला था, अब क्या हम ये समझ जाएँ कि ये मुज़ाकरात 70-80% जो हैं ख़त्म ही हो चुके हैं, बस इसमें रस्मी कार्रवाई बाकी है, या जिस तरह पीटीआई कहती है कि जुडिशल कमीशन बन जाए या बानी पीटीआई से मुज़ाकरात हो जाए तो वो फिर बैठ जाएंगे, और क्या अगर ऐसा होता है तो पीटीआई की यकसुई का इजहार होता है इन मुज़ाकरात से? अब वैसे अब ये मुज़ाकरात का अमल जब भी शुरू हुआ तो उस वक्त से दो गलतियाँ नज़र आती थीं जिसकी वजह से उम्मीद कम थी और नाउमीदी ज़्यादा थी। एक तो एतमाद साजी के लिए किसी फरीक ने कोई कदम नहीं उठाया, जो कि बुनियादी ज़रूरत होती है कि आप मुज़ाकरात जब शुरू करते हैं तो एतमाद साजी होती है ताकि आइंदा आपके मुज़ाकरात कामयाबी से चलते रहें। एक खैर सगाली का माहौल बनाया जाता है। दोनों तरफ से पानी डालने वाले जो थे वो ना होने के बराबर थे, बल्कि नहीं थे। तेल डालने वाले बहुत ज़्यादा थी। एक तो ये वजह थी और बेएतमादी की फ़ज़ा थी। दूसरा ये था कि जो एजेंडा होता है ना, पहली जो मीटिंग हो या दूसरी मीटिंग हो, उसमें एजेंडा सेट कर लिया जाता है और उस एजेंडे के तय किया जाता है कि पहले इस पे हम बात मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरे पे करेंगे, तीसरे पे करेंगे। तो उसकी वजह से ये मामला पहले दिन से मशकूक तो था, लेकिन इतनी जल्दी ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। अब पीटीआई जो बात कर रही है उसके अंदर भी वज़न है, जो हुकूमत बात कर रही है उसके अंदर भी एक वज़न नज़र आता है। पीटीआई ये कहती है कि जी कोई खैर सगाली का कदम तो उठाया जाता, दो मुतालबात में से किसी एक का यकीन दहानी तो कराई जाती ना हमें कि हम जी ये हम कर सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। ये
ایک جس طرح ہوتا ہے نا پوائنٹ سکورنگز تھی کہ وہ جی 7 ورکنگ ڈیز اور ہم تیار کر رہے ہیں اور کمیٹی بنا دی ہے اور وہ وہاں جواب دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور دوسری سائڈ سے بھی بظاہر وہ کہتے ہیں جواب تو دینے دیتے، جواب تو ابھی دینے کیوں آپ دیتے نکل گئے ہیں۔ یہ بہرحال علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ یہ کیا منطق ہے کہ حکومتی جواب ابھی آیا نہیں اور آپ مذاکرات ختم کر کے سائیڈ پہ ہو گئے؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیے ارشاد عارف صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس پورے معاملے کا احاطہ کیا ہے۔ میں ان میں سے بہت سی باتوں سے متفق ہوں کہ جب سے مذاکرات کا عمل پچھلے مہینے 23 دسمبر کو شروع ہوا، اس سے لے کے اب تک مذاکرات کا جو ماحول ہے وہ بن نہ سکا، اور 3-4 اقدامات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے مذاکرات آگے ایک پازیٹیو انداز میں نہیں بڑھ سکے۔ ایک تو مذاکرات شروع ہونے کے بعد ہمارے بہت سے لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئیں، تقریباً 1.5 سال سے سب کچھ آن ہولڈ تھا۔ مذاکرات سٹارٹ ہونے کے اچانک بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پھر عمران خان صاحب کو القادر کیس میں سزا سنا دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی ملاقات ڈیو ہوتی تھی وہ نہیں ہو پاتی تھی، پھر بیچ میں صاحبزادہ حامد رضا کو بھی پکڑنے کی کوشش کی گئی، چھاپا مارا گیا۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا جو ہمارے میاں محمد غوث صاحب ہیں، MNA صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو پنجاب میں کیا گیا ہے، ان کو گھر کو توڑ کے بدتمیزیاں کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سارے ماحول میں آپ مجھے بتائیں کون سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جی اچھا، اب یہ مذاکرات ختم ہو چکے، یا اگر حکومت کو یقین دہانی کراتی ہے اور 31 جنوری تک وہ کہتے ہیں ہم منتظر ہیں، تو پھر یہ سلسلہ بحال ہو سکتا ہے؟ بالکل میرے خیال میں ہو سکتا ہے، اگر حکومت اصولی طور پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ اتفاق کرے تو اس کے بعد تو آگے کا لائے عمل ہے، اس کے لیے تو پھر بیٹھنا ویسے بھی پڑے گا۔ لیکن مول تو حکومت کے کوٹ میں ہے، حکومت ایک مثبت اقدام لے، اعلان کرے کہ ہاں جو 26 نومبر کی رات ادھر اسلام آباد میں ہوا تھا، ظلم ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم اس کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں۔ اپنا بھی تو دامن صاف کرے نا حکومت، یا تو پھر اگر آپ جوڈیشل کمیشن سے آپ بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ اگر آپ بے گناہ ہیں، اگر آپ نے نہیں کروایا، اگر آپ کے حکم سے نہیں ہوا، تو پھر آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کس چیز کا خوف ہے؟ اچھا یہ فرمائیں کہ کل پیکا ایکٹ پیش ہوا سینٹ کی کمیٹی میں، سینٹ کے جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین آپ کے PTI کے ہیں فیصل رحمان صاحب۔ کل اسد قیصر صاحب نے ہمارے پروگرام نے اور اس سے پہلے گور علی خان صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم ان کو نوٹس دے رہے ہیں کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، لیکن ابھی تک نوٹس جاری نہیں ہوا۔ تو کیا آپ کی پارٹی نے انہیں ہدایات جاری کی تھیں کہ جی یہ ایک متنازع قانون آ رہا ہے، آپ اس کو ہولڈ کریں، اس کمیٹی کی میٹنگ جو ہے مؤخر کر دیں تاکہ صحافتی تنظیموں سے، اسٹیک ہولڈر سے باقاعدہ مشورہ کیا جا سکے؟ اور اگر آپ نے یہ کوئی ہدایات ہی جاری نہیں کی تھی تو پھر انہوں نے صحیح کیا ہوگا، تو پھر نوٹس کس بات کا جاری ہوگا؟ شاہ صاحب، یہ جو جمعے والے دن احتجاج ہوا ہے پیکا ایکٹ کے خلاف، جی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جوائنٹ سیشن کا دن تھا، جی جس میں سینیٹر حضرات اور قومی اسمبلی کے ممبران سب تھے، اور اسی احتجاج میں ہمارے بھائی فیصل صاحب بھی آئے تھے۔ فیصل جاوید نہیں، فیصل سلیم صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے فیصل رحمان، سلیم رحمان جی، تو سب نے مشترکہ طور پر اس میں شرکت کی۔ اور اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں ہیں شبلی فراز صاحب، اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے عمر ایوب صاحب، انہوں نے اس احتجاج کو لیڈ کیا تھا۔ تو تمام سینیٹر حضرات نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا تھا، اور تمام قومی اسمبلی کے ممبران نے بھی، اور سب کو پتا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس لا کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف ہم
نے احتجاج بھی کیا، بار ہم نے ایک واک بھی کی، احتجاجی واک کی، پھر ہم نے پریس ٹاک کی، بلکہ 2 پریس ٹاک کی، ایک ساتھیوں کے ساتھ کی اور ایک اس کے بعد اندر جا کے ہم نے پراپر ایک پریس ٹاک کی. تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. جہاں تک نوٹس کی بات جو بیرسٹر گور صاحب نے کی ہے، اگر انہوں نے نوٹس کی بات کی ہے تو وہ آج کل میں دے دیں گے. نہیں، اس میں علی محمد خان صاحب جب وہ سینیٹر فیصل سلیم صاحب خود وہاں پر موجود تھے اور ان کی کمیٹی میں وہ کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں جو داخلہ کمیٹی ہے سینٹ کی، اس میں یہ بل آتا ہے، وہ کم از کم اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈیلے کر سکتے تھے، اگلی تاریخ تک لے جاتے تھے. ووٹنگ پھر کیوں کروائی گئی؟ کیا یہ کوئی ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی؟ کہیں آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہو اور صحافیوں کے ساتھ آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں بہت ہی غلط کام ہوا ہے، کیونکہ اس کے خلاف صرف صحافی برادری نہیں، تمام اپوزیشن بشمول پاکستان تحریک انصاف اس لا کے خلاف ہیں. اور اس پہ تو میں نے کل بڑی کھل کے بات کی ہے کہ اپوزیشن میں تو ہم اس کے خلاف ہیں ہی. اگر کل کو ہماری حکومت بھی آتی ہے تو بھی ہم نے ان چیزوں کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جماعتیں اپوزیشن میں تو مخالفت کرتی ہیں لیکن حکومت میں آ کے پھر ان کو وہی کالا قانون اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا اس پہ بالکل واضح موقف ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. کسی انڈیویجول کی کوئی کمٹمنٹ ہو تو ہو، پارٹی کی کمٹمنٹ اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا، چیف الیکشن کمشنر صاحب کے تقرر کے حوالے سے آج آپ کی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ ہوتا ہے، بڑی قربتیں بڑھتی ہیں، پھر مہینہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے بالکل رابطے ختم ہو جاتے ہیں، جس کا گلہ بھی گفتگو سے لگ رہا تھا جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک بنیادی نوعیت کے آپ اصلاحات نہیں کرتے، مداخلت ختم نہیں ہوتی. چیف الیکشن کمشنر کسی کو بھی لگا دیں، پہلے بھی تو یہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا تھا، آپ کی مشاورت سے لگا تھا، اس سے پہلے فخر الدین ابراہیم جیسا لگا لیکن نتائج کچھ اور نکلے. تو کیا آپ اس پر آمادہ ہیں کہ پوری اپوزیشن پہلے اصلاحات کرے، آئینی اصلاحات کرے، قانونی اصلاحات کرے، انتخابی اصلاحات کرے، پھر یہ تقرر کے معاملات طے ہوتے رہیں؟ اصولی طور پر ان کی بات سے میں بھی متفق ہوں کہ الیکشن کمیشن موجودہ صورتحال میں جس طرح سے اس نے پرفارم کیا ہے، بہت سے سوالیہ نشان وہاں پہ ہیں. اب اصلاحات کس لیول پہ کرنے ہیں، کتنے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. کیا حکومت چاہتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں؟ کیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے؟ یہ ڈائلاگ جو ناکام ہوا ہے کیوں ہوا ہے؟ اگر یہ ڈائلاگ اگر کامیاب ہوتا تو اس میں تو بنیادی انپٹ میاں نواز شریف صاحب کا ہونا چاہیے تھا. 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اپنی جماعت کے تو وہی لیڈر ہے نا. شہباز صاحب تو آ گئے ہیں، ایک انہوں نے کرسی خانہ جو ہے وہ پر کیا ہے، لیکن لیڈر تو اس سائڈ پہ نواز شریف ہیں اپنی جماعت کے، اور دوسری طرف زرداری صاحب ہیں. تو میرے خیال میں فی الوقت ان کو سول سپریمیسی سوٹ ہی نہیں کرتی. یہ باتیں اپوزیشن میں سوٹ کرتی ہیں. یا تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں کیا اتنی میچورٹی ارشاد عارف صاحب اور فیصل صاحب آ گئی ہے؟ کیا اتنی میچورٹی آ گئی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو گئے ہیں کہ ہماری حکومت ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ اصولوں پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، جیسے اس بات پہ کہ عوام جس کو ووٹ دے اقتدار اسی کے پاس آئے. اگر اس پہ وہ متفق ہیں تو پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کدھر گیا؟ تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مناسب بات کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کی ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے نیچے چاہے کسی کو بھی لگائے. لیکن اس میں بات ایک اور بھی ہے، یہ ہم بڑے عرصے سے سنتے ہیں شاہد صاحب، اصلاحات ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. 2013 میں بھی ہم نے سنا، 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی ہم نے سنا. دیکھیں، بات نئی لا میکنگ کی بھی اتنی نہیں ہے. جو پہلے سے لاز موجود ہیں اس میں کوئی بہت سکم نہیں ہے. موجودہ جو قوانین ہیں ان کی اپلیکیبلٹی میں سکم ہے. اگر آپ نے وہ اپلائی نہیں کرنے، مثال، چھوٹی سی مثال، ملک کا سب سے بڑا عہدہ، جوڈیشل عہدہ قاضی قضات کا ہوتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے. عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان حکم دیتے ہیں کہ الیکشن کرایا جائے، چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس کو نہیں مانتے. اب قانون کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ حکم کرے گی تو تمام ادارے آرٹیکل 190 کے تحت تمام اداروں نے انہیڈ اور سپریم کورٹ آنا ہے. تو قانون تو موجود ہیں، پہلے ان قوانین کو تو اپلائی کریں، اس کے بعد ہم مزید اصلاحات کی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ ہے، قانون کی اپلیکیشن کے لیے مائنڈ کی اپلیکیشن چاہیے، دلوں کی اپلیکیشن چاہیے. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں تمام اس ایک نقطے پہ مرتکز ہیں کہ ہم نے اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرا جواب ہوگا نہیں.
علی محمد خان صاحب، آپ نے کویسچن خود ہی ریز کیا کہ کیا پولیٹیکل میچورٹی ہے. وہ تو آبویسلی ود ڈیو رسپیکٹ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں ہے. آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی باتیں جب یہ پی ڈی ایم اپوزیشن تھی تو وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. اب جو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی میچورٹی کی بات کر رہے ہیں، میچورٹی لانے کے لیے یا دکھانے کے لیے، وہ آپ کی جماعت کے بانی ہوں، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، ان کو کیا کرنا ہوگا اس ماحول میں؟ کچھ اصول جو آپ طے کرنے کی بات کرتے ہیں، سی او ڈی کا ریفرنس دیتی ہے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، وہ کہتے ہیں ہم نے اصول طے کیے تو اس کو آپ ہی نے مکمکا کا نام دیا، تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ میری درخواست ہے، کوئی پمرا کی پابندی نہیں ہے، بانی وغیرہ نہ کہیں، عمران خان کہیں. جی عمران احمد نیازی صاحب. وزیر اعظم عمران خان. جی عمران خان کافی ہے، باقی آپ نے عمران احمد خان صاحب کہنا ہے جو بھی، لیکن یہ بانی کوئی پابندی نہیں ہے. میں کئی پروگراموں میں بات کر چکا ہوں، پیمرا کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے اوپر کچھ لوگوں نے خود ساختہ لگائی ہوئی ہے. لیکن آپ نے جو نقطہ پیش کیا ہے سی او ڈی کی بات، آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے، ہم تو اس کے سگنیٹری نہیں ہیں. جو اس کے سگنیٹری ہیں انہوں نے خود ہی توڑا، پیپلز پارٹی نے توڑا مشرف صاحب کے ساتھ، اور میاں صاحب نے بھی توڑا. تو یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی اس کا تو باجماعت جو ہے جنازہ یہ دونوں جماعتیں خود 2013 کے الیکشن سے پہلے اور 2008 کے الیکشن سے پہلے خود یہ پڑھ چکی ہیں. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی یہ سیاسی جماعتیں کوئی نیا آئینی عمرانی معاہدہ نہیں کریں گے. کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. میرا نقطہ آپ کے پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا پولیٹیکل جماعتوں میں یہ میچورٹی آ گئی ہے کہ وہ اس نقطے پہ آ گئے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک رول ہے، ہم سویلین لیڈرشپ ہیں، ہم نے پالیسی میکنگ کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے کسی بھی حکومت وقت کو، لیکن پالیسی میکنگ از دا ڈومین آف دا سویلین لیڈرشپ. اس پہ کیا یہ آگے ہیں اس نقطے پہ؟ جب آپ چور دروازے سے فارم 47 کے ذریعے آئیں گے، آپ کو اس طرح سے کاغذ تھما دیا جائے گا کہ یہ لوگ آپ کا فارم 47 جاؤ کرو حکومت. اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں ان لوگوں سے؟ کیا یہ آر دے لیڈرز اور آر دے پیٹی مینینز؟ کیا یہ بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے؟ چھوٹے سے مطلب کوئی تہذیب کا میز بات نہیں ہے، قد کی بات کرنا ہوں. جب بڑی بڑی کرسیوں پہ چھوٹے قد کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ قداور لوگ ہوتے تھے. آج بھی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی یا ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے دوں گا. میرے خیال میں کبھی کوئی بہت بڑی سیٹیں وزیر اعلیٰ یا گورنر شاید اس طرح کی عہدے نہیں رہے. آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا سے ولی خان صاحب کی مثال دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے ان لوگوں کی؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا. اچھا جنید، یہ علی صاحب یہ بتائیے کہ جنید اکبر صاحب کو پارٹی صدر نامزد کیا گیا، علی امین گنڈا پور صاحب نے آج استعفیٰ بھی دے دیا، عالیہ حمزہ صاحبہ کو چیف آرگنائزر پنجاب لگانے کی بات کی گئی، اب بلکہ نوٹیفائی ہو گیا. کویسچن ایک تو یہ ہے کہ اپیرنٹلی امپریشن یہ ہے کہ دیز آر دی ہارڈ لائنرز پارٹی کے اندر، اب ان کو یہ قیادت دی جا رہی ہے. جنید اکبر کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور علی امین گنڈا پور کو ہٹایا کیوں گیا؟ دیکھیں جہاں تک ہارڈ لائنر کی بات ہے میں اس پوائنٹ سے نہیں ایگری کرتا. سارے ہی تنظیمی لوگ ہیں. علی امین خان نے بھی بہت تکلیف صحیح ہے اور جنید نے بھی صحیح ہے. جنید اکبر خان نے بھی پچھلی سردیاں جیل میں ایک چادر میں گزاری ہیں، کچھ دن کے گزرے بڑی مشکل میں. اور علی امین خان کے ساتھ 9 مئی سے پہلے جو ہوا تھا سب کچھ آپ کو یاد ہوگا، وہ تہذیب کا میز انداز جو ان کے ساتھ اختیار کیا گیا سب کو یاد ہے. وہ سارے ہی کارکن ہیں. خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کس سے کون سا کام لینا ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تنظیمی معاملات ایک خاص شخصیت کو دی جائے، تنظیمی لوگوں کو، اور انتظامی یعنی حکومتی معاملات علی امین خان چلائیں، تاکہ حکومت بھی بہتر چلے اور تنظیم پہ بھی زیادہ فوکس ہو، کیونکہ شاید ان کے پاس اس طرح سے وقت نہیں تھا اب اتنی زیادہ گوناگو مصروفیات کی وجہ سے صوبہ چلانے کی. باقی میرا نہیں خیال، دونوں ان کے ورکر ہیں اور دونوں ہی ان کے دل کے عزیز ہیں. اب پنجاب پہ آتے ہیں. پنجاب میں عالیہ بی بی کو عالیہ بی بی نے بڑی قربانی دی ہے، تکلیف صحیح ہے، اور خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزوں کے سامنے وہ جھکی نہیں ہے. حالانکہ انسان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے، اور خان صاحب نے ان کی اچھی رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ ورکرز میں موو کریں. اس وقت جو پنجاب کے ہماری اور قیادت ہے،
بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیے کہ میاں محمود صاحب سینئر آدمی ان کو وہ جیل میں ہیں، سینٹر جو ہمارے ہیں جاچوئی صاحب وہ جیل میں ہیں، اور خاص کر ہمارے صدر جو ہیں بڑی مشکلوں سے باہر آئے، ابھی تک اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب گورنر ہمارے چیمہ صاحب جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بھی جیل میں ہیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے کسی نے تو آگے لیڈ کرنا ہے۔ حماد اظہر صاحب بڑی مشکلات کا انہوں نے بھی سامنا کیا ہے، وہ بھی فرنٹ پہ اس طرح سے نہیں آ پا رہے، حالانکہ ان کے والد محترم MNA صاحب جو ہیں سابق گورنر، ہمارے کے والد صاحب جو ہیں میاں اظہر صاحب، لیکن کی ایج اب ایسی ہے کہ اس طرح وہ اب بیچارے اس طرح سے شاید ایکٹیو نہیں ہو پا رہے جی۔ لیکن ان حالات میں ظاہر ہے خان صاحب نے اپنی ایک ورکر کو آگے کیا ہے، ہماری دعائیں اور ہماری سپورٹ اپنی بہن کے ساتھ۔ لیکن کیا سارائیاں تو اب یہ ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک چانس دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی آپ اپنے طور طریقے ٹھیک کریں، آپ کے جو تعلقات ہیں وہ پارٹی کے حق میں کم استعمال ہو رہے ہیں، خلاف زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی صداقت کرپشن ہو رہی ہے؟ آپ کی جو وزیر ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چارج شیٹ ہوئی ہے؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں بے دلیل بھی کی جاتی ہیں، جب تک کوئی چیز سامنے فرنٹ پہ نہ ہو۔ نہیں، یہ تو ریگولر میڈیا، یہ بات تو ریگولر میڈیا پہ آئی ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں ہے۔ خان صاحب سے جب کوٹ ہوگی اس کے بعد اس پہ کمنٹ کریں گے۔ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے بالکل ہو سکتی ہے، اگر ہو رہی ہے تو اس کی بالکل اس کا تدارک ہونا چاہیے، کیونکہ جماعت بنی اس لیے تحریک انصاف احتساب کے لیے اور کرپشن کے خلاف اور میرٹ کے لیے بنی۔ اگر ہم خدا نخواستہ ہی نہیں کر پاتے پھر تو تحریک انصاف بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں تو پہلے سے بہت سی ہیں، اس چیز میں تو میرے خیال میں 0% کا جو ہے وہ ٹالرنس ہے۔ عمران خان صاحب اس چیز پہ تو بہت وہ مائنڈ کرتے ہیں۔ گزشتہ روز جو امین خان کو بھی پتہ ہے جی، گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق علی امین گنڈاپور کی سرزنش کی گئی ہے، عمران خان ان پہ برہم نظر آئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی گرفتار ہوئیں، آپ نے احتجاج نہیں کیا، دوسرا آپ کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، اطلاعات یہ آ رہی ہیں، آپ اس سارے معاملے کو کنٹرول کریں، گورننس پہ آپ توجہ دیں۔ تو یہ جو اس طرح کے جب ایونٹس ہو رہے ہیں، پھر یہ بھی ریومرز کہ علی امین کو شاید وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹایا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی علی امین جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ڈینجر زون میں نہیں ہیں ان کی کرسی؟ فیصل صاحب کی کہاں رپورٹ ہوا ہے؟ کیا خان صاحب نے کوئی پریس ریلیز جاری کروائی ہے؟ کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے اس پہ کوئی پریس ٹاک کی ہے؟ یہ یوٹیوبر بیٹھ جاتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس پہ ہم پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ کل پراپر خان صاحب کی کسی ترجمان نے یہ میٹنگ کی کاروائی رپورٹ کی ہے؟ میرے تو علم میں نہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ مذاکرات آپ نے ختم کر دیے اور کوئی بظاہر راستہ نظر نہیں آ رہا، عدالتیں جو ہیں وہ مفلوج ہیں، عدالتوں سے تو کوئی توقع آپ کو، آپ کی پارٹی کو زیادہ ہے بھی نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس کے باوجود آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جی معاملات ہمارے گرفت میں رہیں گے؟ ہم صاحبزادہ حامد رضا صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں جی بس خان صاحب تو باہر آنے والے ہیں، اور کانفیڈنس کی وجہ بھی بیان نہیں کر رہے، تو یہ معاملات درست کیسے ہوں گے؟ جتنا تناؤ ہے، جتنا تصادم اور محاذارے کی کیفیت ہے، بحران بڑھ رہا ہے، تو آپ کو ریلیف کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اور آپ کس طرح سے سیاست کو آگے بڑھا سکیں گے اگر یہی صورتحال چلتی رہی؟ دیکھیں، اگر بطور سیاسی کارکن اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میرے خیال میں تو مذاکرات جو ہے ایک سیٹ بیک ہوا ہے پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو۔ جس طریقے سے ہوپس بندی تھیں، لوگوں کی امیدیں بڑی تھیں، اور مذاکرات جس طرح ہینڈل ہوئے ہیں، اس سے تو نقصان ہوا ہے پورے پروسیس کو، لیکن ظاہر ہے ہم ایک لمٹ تک ہی انتظار کر سکتے تھے۔ اگر حکومت کا یہ ان کی منشا ہے یا منشا تھی کہ مذاکرات کے نام پہ بس اٹھک بیٹھک ہو اور اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے، مہینہ بڑا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو کون سی مشاورت کرنی ہے؟ اگر لوگ یہاں پہ شہید ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو کوئی آسمان سے کوئی فرشتے آ کے بتائیں گے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں؟ بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یا انٹیریئر منسٹر صاحب کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ آج آپ حکومت میں ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آج اگر اپنے ہاتھ سے آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو بات ایک طرف لگ پائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مرغی کے بچے تھے جو مر گئے ہیں؟ یہ انسان نہیں تھے، پاکستانی نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے نہیں تھے، کسی کے تو تھے۔ تو اس پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے، انویسٹیگیشن کیجئے، انہی ججز سے کیجئے،
اس پہ 100 قسم کے اعتراض اب ہو رہے ہیں. نہیں اب اس پہ دیکھیں علی محمد خان صاحب بات تو یہ ہے کہ حکومت تو آپ کے اس موقف کو مان ہی نہیں رہی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کمیٹی میں فہرستیں مانگی, جو لوگ آپ کے فوت ہوئے ہیں, فوت شدگان ہیں, ان کی فہرستیں. نہیں, یہ بہت فیصل صاحب, یہ بہت غلط بات ہے. کس طرح نہیں مان رہی؟ یہ 13 شہید ہوئے ہیں, 8-9 کے تو میں خود قبروں پہ گیا ہوں. میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ عطا تارڑ صاحب کو کہا, ان کو کہا کہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے میں لے جاتا ہوں, میری پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھیں. آپ حکومت کی بات کو رد کیجئے, لیکن جو بات چل رہی ہے, جو ایک حکومت کا ورژن ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. وہ تو یہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم فہرست مانگتے ہیں, ہم فہرست ہی نہیں دیتے. بھائی جان میری بات سنیے, ابھی آپ ہی کے پروگرام میں آپ کے سینئر اور ہمارے بڑے بھائی ارشاد عارف صاحب نے آپ کو بالکل نچوڑ بتا دیا کہ اگر آپ نے اس کا کوئی رزلٹ نکالنا تھا تو وہ تو آپ فوری کر سکتے ہیں. آپ اس کو روٹین میں ڈالتے ہیں, مجھے فہرست دے دو, فلانا دے دو. یار نہیں دیتے, فرض کرے فہرست ہم. خان صاحب بالکل دیکھیں اگر آپ نے, دیکھیں فیصل میری بات سنیے, اگر مذاکرات سے آپ نے ان معاملات کے حل کی طرف جانا ہے تو پھر ہم نے بچوں والی یہ ضد چھوڑنی ہوگی, دونوں طرف کو تھوڑی سپیس دینی ہوگی. ہم نے جتنی سپیس دینی تھی دے دی, ہم نے 1 مہینہ انتظار کیا ہے. آپ اصولی طور پہ یہ اعلان تک نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن جوڈیشری سے کرانی ہے. اگر اچھا چلو جوڈیشری سے نہیں کرانی, پھر کس سے کرانی ہے اس کی انویسٹیگیشن؟ آپ نے کس سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے کرانی تو کرانی ہے نا. قطع کلام معاف, میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ چونکہ اعتماد سازی کے لیے دونوں فریقوں نے کوئی الہ عمل طے نہیں کیا تھا, اس لیے لگتا یہی تھا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائیں گے, اور نہیں ہوئے, جو افسوسناک ہے. سوری ٹو کٹ یو, میں نے ایک بات کی تھی, سوری ٹو کٹ یو, معذرت خواہوں, میں نے ایک بات کی تھی نقارخانے میں سب سے طوطی کی آواز. میں نے یہ کہا تھا جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے, میں نے یہ تجویز دی تھی دونوں طرفین کو کہ دونوں کمیٹیز میں سے 1 یا 2 بندے لے کے 3 یا 4 بندوں کی سمارٹ سی شارٹ سی کمیٹی بنائیں کہ اگر دونوں طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اگر حکومت کی طرف سے تو اس کو ڈیل کریں. یہ اچھی تجویز تھی, یہ اچھی تجویز تھی, جی اچھی تجویز تھی. بس آپ نہیں سنی تھی, آپ نہیں سنی تھی. نہیں اب نہیں, یہ تو آپ کو اپنی پارٹی والوں کو بھی سننی چاہیے تھی علی محمد خان صاحب. اب حکومت بھی کرے نا کچھ, میں سارا زور ہم پہ, سارا پتھر ہے وہ یتیم. اب آپ کو ہم یہ ذرا انصاف نہیں کرنا ہے, ہم یہ توتی والے نقطے پہ آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے, توتی والے نقطے پہ آپ کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے, ابھی ٹائم کم ہے. سب توتی ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف صاحب نے. بہت شکریہ اشتر صاحب آپ کے وقت کا. اشتر صاحب, یہ جو پچھلے تقریباً 5-7 دنوں میں سپریم کورٹ میں ہوا, آپ نے بھی مانیٹر کیا ہوگا, لیکن ٹیکنیکل کویسچن یہ ہے, 2 ججز کے بینچ نے ایک فیصلہ دیا, اور جو انہوں نے شو کاز جاری کیا تھا توہین عدالت سے متعلق نوٹس جو تھا وہ انہوں نے خود ہی واپس لیا. اس کی ایک اپیل جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل میں بینچ کے پاس آتی ہے, 6 رکنی بینچ ہے. اور آج جو فیصلہ ہوا کہ ان کے جو 2 فیصلے تھے اس بینچ کے وہ واپس لے لیتے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیں کہ جوڈیشل آرڈر مقدم ہے یا ایگزیکیوٹیو آرڈر مقدم ہے؟ انٹرسٹنگ سوال. ایگزیکٹیو آرڈر کس نے کیا وہ چیز دیکھنے والی ہے. اور دیکھیے ایگزیکٹیو آرڈرز کے بھی اب کچھ حصے ہو جائیں گے, اور وہ کیسے کہ ہم بات اس وقت کر رہے ہیں صرف سپریم کورٹ کی. اگر ہم جنیرک ایگزیکٹیو آرڈرز کی بات کریں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہوں گے بیوروکریٹ کے یا گورنمنٹ کے آرڈرز اور اس طرح کی چیز. سو آج ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم اس ایگزیکٹیو آرڈر کی بات کر رہے ہیں جس کے اختیارات جو ہیں وہ آئین نے ایک پرٹیکولر کمیٹی کو, چیف جسٹس کو اور ایک دوسری کمیٹی کو دیے ہوئے ہیں. اب جوڈیشل آرڈر کے ذریعے آپ کسی آرڈر کو جو کہ ایگزیکٹیو کا ہے یا ہائی کورٹ کا آرڈر جو کہ جوڈیشل آرڈر ہے اس کو اوورٹرن کر سکتے ہیں. بٹ آپ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جو کمیٹی کے آئینی اختیارات ہیں اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. یہ ایک فائن سا ایک ڈسٹنکشن ہے
جو سمجھنے کی بات ہے، اور چونکہ یہ بالکل نیا آئین کے اندر ترمیم لا کے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، تو یہ اس طرح ہے. اس طرح کے معاملات میں بتاؤں آپ کو، سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی ہوئے تھے. وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ کیا جو ہے وہ ایک بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کو کوئی جوڈیشل آرڈر کے ذریعے روک سکتا ہے، یا ان کے آرڈرز جو ہیں جس کے ذریعے وہ بینچز کو تشکیل دیتے ہیں اس کو اوور ٹرن کر سکتے ہیں، یا چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے جو ہیں اختیارات استعمال کرتے ہوئے جوڈیشل آرڈرز کو بھی جو ہے نظر انداز کر سکتے ہیں. اس وقت آئین میں ترمیم نہیں آئی تھی. اب چونکہ آئین میں ترمیم آ گئی بھی ہے، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، چاہے وہ جوڈیشل آرڈر ہے چاہے ایگزیکٹو آرڈر ہے، وہ کرنے ہیں آپ نے قانون اور آئین کے مطابق. اب کون سا جوڈیشل آرڈر جس کی بات کی جا رہی ہے، وہ جوڈیشل آرڈر ہے کیس کو لگانے کا ایک پرٹیکولر تاریخ کو. اب مجھے بتائیے آپ کہ آئین میں تبدیلی سے پہلے بھی کیا چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ ہر ہفتے یا ہفتے کے دوران بھی بینچز کو توڑ دے، یا ان میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی اور بینچ میں بھیج دے؟ تھا نا. اس پہ کوئی اعتراضات نہیں تھے اور ہو بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق ہوئے. تو اگر ایک بینچ کیس سن رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 3 تاریخ کو یہ ہمارے سامنے دوبارہ لگایا جائے، اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ پشاور میں جا کے بینچ کریں گے اور دوسرے جا کے کوئٹہ میں کریں گے، تو وہ کیا بینچ وہی رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. جی. تو یہ وہ ٹرانسفر کرنے کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم استدلال یہ دیتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ ہے. جب یہ سپریم کورٹ ہے تو پھر وہ بینچ یا دوسرے کی بات تو نہ آئی. اب اس کے اندر آپ نے آئین میں تبدیلی لا کے اس کے اندر بینچز بنا دیے. یعنی آپ نے کہا ایک آئینی بینچ ہوگا اور ایک ریگولر بینچ ہوگا. اور جب یہ سارا شو ہوگا تھا کہ یہ کیوں منایا جا رہا ہے، تو یہی تھا کہ پولیٹیکل کویسچنز یا کویسچنز جو ریلیٹ کرتے ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن سے، وائریز آف لا کے، اس کی وجہ سے عام آدمی کے کیسز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں اور ایک طویل مدت لگ جاتی ہے ان تک پہنچنے. تو یہ سارا ڈویژن کیا گیا تھا. اب یہ میرا خیال ہے یہ آئین کی یا قانون کے اندر جو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے شخصیات کے ٹکراؤ کی، اور یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. اچھا اشرف صاحب یہ فرمائیں کہ جوڈیشل یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ اس لیے بنائے گئے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کیس سنیں گے، اور کانسٹیٹیوشن سے مراد یہ تھا کہ سیاسی کیس سنیں گے. اس وقت بھی وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ جی کانسٹیٹیوشن کا تو حوالہ کسی ایک چھوٹے سے کیس میں بھی آ سکتا ہے کہ جی یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو کانسٹیٹیوشن تو ہر کیس بن جائے گا. لیکن اس وقت یہ بات نہیں مانی جا رہی تھی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی معاملہ جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ہوگا، حکومت کے حوالے سے ہوگا، آئین کی کسی تشریح کے حوالے سے ہوگا، بنیادی حقوق کے حوالے سے ہو، یہ کہ جائیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے اب تک پینشن کا کیس، کسٹم کا کیس، کرایہ داری کا کیس، یہ کیس سنے جا رہے ہیں. 7 جج بیٹھے ہوتے ہیں اور کرایہ داری کا کیس سن رہے ہوتے ہیں، پینشن کا کیس سن رہے ہوتے ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں، آپ ہی کے ساتھ نشست میں، آپ ہی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میرا خیال ہے ہمارا کنسنسس یہی تھا کہ یہ حل نہیں ہے. حل آپ کو نکالنا ہے تو آپ ایک فیڈرل کورٹ بنائیں گے، آپ ایک الگ پیرلل کورٹ بنائیں گے. کورٹ کے اندر آپ نے جو یہ پیچ ورک کیا ہے یہ اس کا حل نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا بہت تھوڑے عرصے میں ہی یہ ساری بات. اس وقت بھی شاید آپ ہی نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کے بعد بھی ایک ترمیم آئے گی، کیا 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے آئین میں؟ یہ مجھے یاد ہے آپ ہی کی یہ سوال آیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ ترمیم کی ضرورت پڑے، ہم اسی کے اندر سے کوئی اچھائی نکال سکیں. لیکن شاید وہ مجھے ماضی جو مستقبل قریب ہے اس میں تو نظر نہیں. اچھا یہ جو اشرف صاحب آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے
اس کے بعد کیا سپریم کورٹ کو ایک کلیئر ڈائریکشن مل چکی ہے کہ کون سا کیس ریگولر بینچ کے پاس جانا ہے اور کون سا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس جانا ہے؟ یا جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکشن دینے کے لیے ایک اور ترمیم کی ضرورت ہے؟ دیکھیے نہیں ملی، اور اس میں شاید ہم کوشش کر کے ایک کنسنسس بنا کے رولز کے اندر، اور یہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اوپر پھر بوجھ آ جائے گا کہ پارلیمنٹ اس کے اندر بتائے کہ کون کون سے کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچ کے پاس ہو۔ اس میں میرے پاس ایک سٹاپ گیپ کے طور پہ ایک حل بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ سی پی سی میں 27A آرڈر 27 ہے 27A، اس میں ہے کہ جہاں پہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے آئین کی یا قوانین کی، اور اس طریقے سے جہاں پہ کانفلکٹس آ رہے ہوں، تو پھر 27A کا نوٹس دیا جاتا ہے اٹارنی جنرل کو۔ تو وہ کیسز تو صاف طور پہ آئینی بینچ ہی کے پاس جانا چاہیے، لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ کون اس چیز کا فیصلہ کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ رجسٹرار کے پاس یہ چلا جانے چاہیے بات۔ رجسٹرار جو ہے وہ اس کے اندر جب کیسز لگتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو آپ اس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دیجئے کہ یہ اس کے اندر آئین کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے، ہائی کورٹ نے اس کے اندر آئین کی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے یا اس میں کانفلکٹ آف لاز ہے، تو پھر وہ ایک آپ کے پاس ایک فلٹر آ جائے گا، اور یہ جھگڑے جو ہیں وہ کورٹ کے اندر شاید نہ ہو۔ رجسٹرار کی فیصلے کے خلاف اپیل کا تو حق حاصل ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے اس طریقے سے ان کو اس مخمصے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال اور اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بڑے پیمانے پر چیلنج ہوئی ہے، مختلف ہائی کورٹ بارز نے بھی کی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی کی ہے، سول سوسائٹی بھی اس میں آئی ہے۔ اب موجودہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اس کے بعد ججز پر یا اس پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ تو بینیفیشری ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، تو وہ یہ کیس نہ سنے، باقی ججز جو ہیں وہ کیس سنے اور فل کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے بجائے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہے، فل کورٹ کو سننا چاہیے یا یہ بھی آئینی بینچ ہی سنے گا جس پر یہ اعتراض ہے کہ وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ بات ہو جائے گی۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بینیفیشری واقعی کوئی نہیں ہے، اس میں بینیفٹ کس کو کیا مل رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا زیادہ تنخواہ مل رہی ہے؟ کیا زیادہ مہلت مل رہی ہیں؟ کیا وہ زیادہ فوقیت رکھتے ہیں؟ وہ ریگولر بینچ بھی کرتے ہیں اور یہ آئینی بینچ بھی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کے اوپر تو ذمہ داری زیادہ ہو گئی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، آپ کے وقت ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے۔